अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल। और आज रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा और उसके आखिरी अय्याम हैं। हम हुस्न अहवाल लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज रमज़ान में चूँकि प्रोग्राम का वक्त 1 घंटा आगे कर दिया गया था आपकी सहूलत के लिए, ताकि सहरी के बाद आप ठीक आराम करके फिर प्रोग्राम को अहसन तरीके से देख सकें। आइए प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम में हम पहले आयत दुरूद व सलाम, फिर आयत इस्तिग़फ़ार, फिर आयत शहादत और उसके बाद उन्वान प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपके दूसरे हिस्से में काल और सवाल दोनों लेकर आखिर में दुआ भी करते हैं। आइए पढ़ते हैं आयत दुरूद व सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद व सलाम के बाद, क्योंकि दुरूद व सलाम एक ऐसा वजीफ़ा है जो कि हर इबादत की और हर दुआ की मकबूलियत का ज़ामिन है। जिस दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद व सलाम लग जाए, बशर्त ये कि वह दुआ सही हो, वो अल्लाह की बारगाह में फ़ास्ट ट्रैक पर जो है वो कबूल होती है। यूँ तो हर दुआ ही अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत इख्तियार करती है, लेकिन दुरूद व सलाम ज़मानत है और ये क़तीउल क़बूल है। यानी जो भी हम इबादत करते हैं वो ज़न्नीउल क़बूल है, अल्लाह की मर्ज़ी है कबूल करे ना करे। लेकिन दुरूद व सलाम एक ऐसा वजीफ़ा और ऐसी इबादत है कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में दुआ करता है कि उन पर रहमतें नाज़िल हों, उनकी आल पर रहमतें नाज़िल हों, उनके असहाब पर रहमतें नाज़िल हों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्योंकि ख़ुद भी इसी वजीफ़े में हैं और ख़ुद भी हमा वक्त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के तोहफ़े और गजरे निछावर कर रहा है, तो जब बंदा भी यही कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत में शरीक हो जाता है। तो लिहाजा ये एक अज़ीम तोहफ़ा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बख्शिश के लिए अता किया है। हमेशा दुरूद व सलाम पढ़ते रहना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, और इसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। और हर मुश्किल काम के लिए दुरूद व सलाम एक ऐसा वजीफ़ा है। हदीस का तर्जुमा मैं एक शेर की सूरत में करूँगा। नाम मोहम्मद सल्ले अला, आँखों की ठंडक दिल की जिला, आओ उनका ज़िक्र करें जो हैं दाफ़ाए रंजो बला। और जहाँ भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम नामी अदब से लिया जाता है वहाँ दुआएं कबूल हो जाती हैं। जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज़ वहाँ पहुँची सदा से पहले। और ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी बिगड़ी तो बन जाती है, लेकिन बिगड़ी पर इस्तकामत के लिए फिर इंसान को इत्तिबा को इख्तियार करना पड़ता है। उसके बाद है इस्तिग़फ़ार, क्योंकि इस्तिग़फ़ार का हुक्म कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर दिया गया है, जिसमें से एक मकाम मुलाज़ा कीजिए, इसको हम अपने दर्स में भी लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन्नी लगफ़्फ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहा सुम्मा इहतदा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और बेशक मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला हूँ उस शख्स को जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किया फिर हिदायत पर कायम रहा। यह तर्जुमा इरफ़ानुल कुरान है जो शेख़ुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मुद्दज़िरुल आली ने फ़रमाया, जो कि तफ़सीरी तर्जुमा है, बामुहावरा भी है, लफ्ज़ी भी है और तफ़सीरी तर्जुमा है। और इसके ज़रिए से अदब उलूहियत और अदब रिसालत और अदब सालिहीन इंसान के दिल में जागुज़ी होता है, और फिर तफसीर की ज़रूरत नहीं रहती। जब बंदा तर्जुमा पढ़ता है तो उसके लिए इतना आसान सिंपल हो जाता है कि उसे हर शय समझ आना शुरू हो जाती है। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरी शान गफ़्फ़ार है, यानी बहुत ज़्यादा बख्शने वाला हूँ। मुबालगा का सीगा है। फरमाया कि उस शख्स के लिए जिसने तौबा की, यानी उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा जो तौबा निदामत के साथ मेरे पास आए, फिर ईमान लाए और फिर जो है नेक अमल करे और फिर हिदायत पर कायम रहे। इस पर इंशाअल्लाह बात होगी, लेकिन जो आयत हमारी मकसूद है
اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم کسی زمانے میں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو بخشش کے لیے کہاں جاؤ؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کسی زمانے میں بھی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ صحابہ کرام کا پریویلیج یہ تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فزیکل اور حسن پہنچ جاتے تھے۔ آج بھی امتی جو دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہر مدینہ پہنچنا چاہیں اسی طرح سے آیت کا حکم موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو نہ پہنچ سکے وہ اپنے گھر میں فریش وضو کر کے اچھا لباس پہن کر مصلی پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر یہ آیت پڑھ کے درود و سلام پڑھے اور اپنی معافی کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچ جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے تو یقیناً اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اور کیونکہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی تھی، اے اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر حاصل ہو جائے، لیلۃ القدر کو میں پالوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ یہ دیکھیے کتنا پیارا سوال ام المومنین نے کیا ہے، کتنا عظیم سوال کیا ہے، سب کے لیے جو ہے ایک آسان راستہ فراہم کر دیا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسری دعائیں مت مانگو، دوسری دعائیں بھی مانگو، لیکن کیا خاص چیز مانگو؟ تو جب سوال خاص آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بتائی جو کارخانہ قدرت میں نہیں ہے، جو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بندے میری بارگاہ میں یہ شے پیش کریں، اور وہ ہے عاجزی اور وہ ہے معافی۔ اور معافی ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی کے لیے رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں کئی چیزیں بیان کی گئی اس کے حوالے سے کہ ایک آدمی جو صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس کی سواری جس پر اس کا کھانا موجود ہے اس سے جو اوجل ہو جاتی ہے، وہ سواری ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب سواری نہیں ملتی تو اب وہ لیٹ جاتا ہے کہ نہ اس کے پاس اب پانی ہے، سفر بھی لمبا ہے، اور تو لہٰذا جو ہے نہ اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ موت کچھ ہی گھنٹوں کے بعد مجھے جو ہے ختم کر دے گی۔ اچانک وہ لیٹے لیٹے جب آنکھیں کھولتا ہے تو سامنے سواری کو کھڑا پاتا ہے۔ اس سے آپ اس کی شدت فرحت کا اندازہ کیجئے کہ اس آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، جس کی جان بچ گئی، جس کی سواری اس کا مال و متاع اس کے پاس آ گیا، جو مایوس ہو چکا تھا۔ اصل چیز ہے جو ہمت ہار چکا تھا اور وہ اب موت کے انتظار میں تھا۔ تو جو ہمارے بھائی اور بہنیں ہمت ہار چکے ہیں اور ڈپریشن کے اس لیول پر چلے گئے ہیں کہ وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں میں گزارش کروں گا کہ موت نہیں، آپ ہوپ کی طرف آئیے، امید کی طرف آئیے۔ جب سب سہارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو ایک ہی سہارا ہے، وہ اللہ رب العزت کا سہارا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو جو ہے پہچانا جب حوصلے اور ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں۔ عرفت ربی فی فسخ العزائم، کہ عزائم کے ٹوٹنے کے وقت جب سب سہارے ساتھ چھوڑ گئے تھے تو ایک ہی سہارا تھا جو اللہ رب العزت کا، جس نے مجھے تھام لیا۔ جب اللہ کے سہارے کی بات کرتے ہیں تو وہ توکل کہلاتا ہے، جب بندوں کے سہارے کی بات کرتے ہیں تو توسل کہلاتا ہے۔ توکل صرف اللہ کا حق ہے، توسل بندوں کا حق ہے، جس کا مطالبہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ تو جو لوگ توسل کے راستے سے جاتے ہیں ان کو اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور توسل میں توکل خود ہی شامل ہوتا ہے کہ وہ اس بندے پر بھروسہ نہیں کر رہے، بندے کو تو انہوں نے وسیلے کے طور پر جو مقرب ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، اور اس کا واسطہ اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام رکھا گیا ہے، تو لہٰذا جب ان کے واسطے سے دعا ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ اور اس کائنات میں سب سے بڑا توسل اور وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کو آیت بخشش بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر، اور جاؤکا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو، بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ تو لہٰذا جاؤکا کے ذریعے سے
المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا مانگوں لیلۃ القدر میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے معافی طلب کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اگر جمع کا بہت سارے لوگ ہوں تو فاعف عنا کہنا چاہیے، اور اگر اکیلے ہوں تو فاعف عنی، اور بہتر یہی ہے کہ ایک دفعہ فاعف عنی کہہ دیں، دوسری دفعہ فاعف عنا کہہ دیں، تاکہ اپنا بھی شامل ہو جائے اور سب کو اس میں شامل کر لیا جائے۔ اور اسی طرح سے استغفار کے کلمات آئے ہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات بھی آئے ہیں، اور صرف استغفر اللہ پڑھنا یہ کلمات بھی آئے ہیں۔ تو لہٰذا جو آپ کے لیے آسان اور کنوینینٹ ہو، اس کو ضرور جو ہے وہ استغفار کو جاری رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، یہ تعلیم امت کے لیے اور بلندی درجات کے لیے تھا، لہٰذا امت کو تعلیم دی جائے کہ امت استغفار کے راستے کو اپنائے اور یہ سنت بھی بن جائے۔ اس کے بعد جو ہے آیت شہادت ہے، یعنی سب سے بڑی شہادت قرآن مجید میں خود قرآن نے بیان کیا، ایو شہادت ان اکبر و عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی جو گواہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ گواہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود گواہی دی ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں اکیلا ہوں، اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے گواہی دی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے سن کر فرشتوں نے اور جو صاحبان علم ہیں، اولو العلم ہیں، انہوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جس کا خاتمہ اس کلمے پر ہوا اسے خاتمہ بالخیر کہتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ جس کا خاتمہ بالخیر ہوا جان لیجئے کہ وہ اگلی منزل میں راحت میں چلا گیا، یعنی جس کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہوا، آخری کلام جس کا زندگی میں کلمہ طیبہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے دل و زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر جمع رہا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک بات بتائیے جس پر جو ہے بس میں اسی پر عمل کروں اور مجھے کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کیسے کیسے سوال لاتے تھے، دیہاتی بھی لوگ تھے اور سادے لوگ تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، امیین تھے، تو لہٰذا امیین جب یہ سوال کرتے تو اس میں بڑی سمپلنس ہوتی تھی، اس میں بڑی سادگی چھلکتی تھی۔ اس پر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ، یعنی جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے رہو۔ محبت الہی، اطاعت الہی اور توکل علی اللہ، یہ ایمان باللہ کے تقاضے ہیں۔ تو لہٰذا اس پر جب جم جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ اپنی منزل کو پالو گے۔ تو لہٰذا اب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو لہٰذا اس گواہی پر استقامت رکھنا اور اس گواہی کے راستے میں آنے والی تکالیف، مشکلات، پریشانیوں کا مقابلہ کرنا، یہی مردانگی ہے اور یہی ایمان کی پرکھ بھی ہے۔ تو لہٰذا اس پر اللہ تعالی ہم سب کو اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو روزہ رکھے ہوئے ہیں اور جو روزہ نہیں رکھ رہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ تقاضے پورے کریں، اللہ کے احکام کو مانیں اور اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ جو تو روزے رہ گئے ان پر تو آپ نے یعنی ندامت کرنی ہے اور انہیں پورا کرنا ہے بعد میں، لیکن جو باقی رہتے ہیں دن ان کو خدا را مس نہ کیجیے۔ یہ رمضان اب آئندہ زندگی میں خوش نصیبوں کو ہی میسر ہوگا۔ تو لہٰذا چند دن ہیں، اس کی قدردانی کر لی جائے۔ خود قرآن مجید بھی بار بار کہہ رہا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، لہٰذا گنتی کے دن۔ اور ایک چیز ہے، ہر شے واپس مل سکتی ہے لیکن گیا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں الوقت و سیفن، کہ وقت جو ہے ایک تلوار ہے، اگر آپ اسے نہیں کاٹیں گے
وہ آپ کو کاٹ دے گی۔ اور لہٰذا کلندر کی تعریف کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کلندر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ایام کا جو ہے وہ حساب رکھتا ہے، ایام کا محاسبہ کرتا ہے۔ مہر و مہو انجم کا محاسب ہے کلندر، ٹھیک، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر۔ تو مسلمانوں کو وقت پر سواری کرنی چاہیے، مسلمانوں کو وقت اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ کنٹرول میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان مومن اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کریں، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیں، فضولیات کو چھوڑ دیں۔ جب اس سے نکل آئیں گے تو انشاءاللہ وقت جو ہے ان کے کنٹرول میں آ جائے گا، اور جب وہ اللہ رب العزت کی طرف اپنے تمام معاملات کو سپرد کر دیں گے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہہ کر ان اللہ بصیر بالعباد، تو اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حوالے کرتا ہے اپنے معاملات کو، اپنی پلاننگ کرنے کے بعد، توکل کو صحیح اپنانے کے بعد، تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کا نگہبان ہو جاتا ہے، اور ان بندوں کے اختیار میں وقت بھی آ جاتا ہے۔ وہ پھر ابو الوقت کہلاتے ہیں، ابن الوقت کہلاتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں۔ آئیے اب پروگرام کا عنوان جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں۔ پروگرام کا عنوان، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، ہر بچہ یہ جان رہا ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، یعنی 3 دہائیاں ہیں، 3 10 ہیں، تو لہٰذا جو ہے پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ خلاصی جہنم کا یا آزادی نار کا ہے، یعنی عذاب کا سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کا اللہ رب العزت نے اوپن چیک دے دیا ہے کہ یہ ہیں، اس طرح سے تم یہ ڈفرینٹ فلیور جو ہے وہ حاصل کر کے میری جو ہے وہ عذاب سے بھی بچ سکتے ہو، بخشش بھی پا سکتے ہو، اور رحمت کی جو ہے بہار کو بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عشرہ گزر گیا تو اب رحمت نہیں ہوگی، رحمت تو ہر لمحہ بندوں پر جاری و ساری ہے، اور بخشش بھی ہر لمحہ جو ہے اللہ رب العزت کی نچھاور ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے آیت پڑھی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22، اس میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کہ میں جو ہے وہ غفار ہوں۔ اور اسی طرح سے بہت ساری اور آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی شان غفوریت اور شان غفاریت کا بیان کیا، اور لوگوں کو بلایا ہے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں جو ہے معاف کر دوں گا۔ اور یہاں میں ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں، امام محمد باقر علیہ السلام جو امام علی زین العابدین کے صاحبزادے تھے، اور امام علی زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے ہیں، اور امام حسین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، یعنی چوتھے 5ویں امام اہل بیت کے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ایک کوفہ کا شخص آیا، اور اس نے آ کے کہا، اے امام باقر، یہ تو بتائیے کہ قرآن مجید میں سب سے امید افزا آیت کون سی ہے، سب سے امید سے بھری ہوئی آیت کون سی ہے، جس پر ہمیں بھروسہ ہو، جس پر ہمیں جو ہے وہ سہارا ہو۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کوفہ والے ہو، تم بتاؤ کون سی آیت امید افزا ہے تمہارے نزدیک۔ اس پر اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو یہ آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جو اپنے جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کوئی گناہ نہیں رہنے دے گا۔ تو لہٰذا جب آپ نے یہ سنا، فرمایا ہمارے اہل بیت کے نزدیک، گھر والوں کے نزدیک جو امید افزا آیت ہے وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، دیتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور 2 روایت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کے منصب پر جو ہے فائز ہوں گے، شفاعت کبریٰ تو پوری انسانیت کے لیے ہوگی، جب شفاعت امت کر رہے ہوں گے، بخشواتے جائیں گے، اللہ رب العزت پوچھے گا، اے ہمارے حبیب کیا اب آپ راضی ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں اب میں راضی ہوں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جنت ان کے میں داخلے کا وائنڈ اپ کر دیا جائے گا، اور جب تک حضور علیہ السلام راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب راضی ہوں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اعمال اسے جہنم میں لے گئے،
تو لہٰذا جب تک وہ جنت میں نہ ڈلوا لوں اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے مسلم شریف کی جو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کی امت کے معاملے میں سنردیکا ولا نسوکا، ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور رنجیدہ خاطر نہیں رکھیں گے، یعنی راضی کرنا اور پھر اس میں رنج کو نہ رہنے دینا۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا لیکن دل میں خلش بھی رہ جاتی ہے، ظاہراً وہ ایسے کلمات بھی کہہ دیتا ہے، تو فرمایا کہ دونوں چیزوں کا ازالہ کر دیں گے، ایک تو رضا بھی آپ کی لے لیں گے، دوسرا جو ہے وہ آپ کو رنجیدہ بھی نہیں رہنے دیں گے، تاکہ کوئی خلش دل میں نہ رہے کہ فلاں کو بھی میں بخشوا لیتا، فلاں نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا، فلاں نے آخری وقت میں زبان ہلا دی تھی۔ الغرض یہ کہ ہر ایک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش جو ہے قیامت کے دن موجود ہوگی، لیکن انہی کے لیے جن کے پاس کلمے کی دولت اور کلمے کا نور موجود ہوگا۔ تو لہٰذا یہ آئیے اب نجات کیا ہے اس کے لیے میں ایک حدیث لایا ہوں، اور وہ حدیث جو ہے وہ بڑی پیاری حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجات کا سوال کیا گیا۔ عقبہ بن عامر نے یہ سوال کیا تھا، صحابی ہیں عقبہ بن عامر، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول نجات کیا ہے، سالویشن کیا ہے، کس طرح سے ہمیں جو ہے جہنم سے آزادی مل سکتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں فرمائیں۔ پہلی شے فرمائی امسک علیک لسانک، تیری زبان جو ہے تیرے کنٹرول میں آ جائے، یعنی زبان کو برائی سے جو ہے وہ روک کے رکھ تو نجات پا جائے گا۔ یعنی پہلا سورس یہ ہے کہ زبان جو ہے اس کو انسان اپنے قابو میں کر لے اور اسے شریعت کے تابع کر لے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کر لے احکام کے، تو وہ اسے جنت میں لے جائے گی، کیونکہ جہنم میں داخلہ جو ہے 2 فا کی بنا پر ہوگا۔ 2 فا اردو میں جو فے بولتے ہیں ہم، وہ میں کہہ رہا ہوں 2 فا کی بنا پر جہنم میں داخلہ ہوگا۔ زیادہ تر لوگ فم کی بنا پر اور فرج کی بنا پر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ فم منہ کو کہتے ہیں اور فرج شرمگاہ کو کہتے ہیں، تو جس نے ان دونوں کی حفاظت کر لی اور تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو لہٰذا زبان کی حفاظت اور زبان پر بھی کنٹرول کرنا، جیسے ہم پہلے سنا کرتے تھے، پہلے کچی کا قاعدہ جو پڑھتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا پہلے تولو پھر بولو۔ جب تختی پڑھنے کے بعد لفظ بنتے تھے پھر محاورے بنتے تھے، تو یہ محاورہ مجھے آج تک یاد ہے جو میں نے پہلے قاعدے میں پڑھا تھا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ تو لہٰذا پہلے تولنے سے مراد بندہ سوچ بچار کر لے اور اس پر، کیونکہ زبان میں کوئی جو ہے وہ بون نہیں ہے، ہڈی نہیں ہے، تو یہ ٹویسٹ ہو جاتی ہے، یہ ادھر سلپ ہو جاتی ہے اور دور طرف چلی جاتی ہے اور بندے کو خراب کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا نماز عبادات یہ اچھی بات ہیں، لیکن اس کا مقصد جو ہے زبان کی طہارت، زبان کی درستگی ہے۔ زبان جس نے اپنی اچھی کر لی وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ گھروں میں بھی لڑائیاں زبان کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، تانوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اس لیے قرآن مجید میں زبان کے والے سے ہر چیز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا، فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو منہ پر تانا دیتا ہے یا پیٹھ کے پیچھے تانا دیتا ہے، ہو مذاق کرتا ہے یا لو مذاق کرتا ہے۔ تو لہٰذا دونوں کے لیے ہلاکت بیان کر دی۔ پھر غیبت کی مذمت بیان کر دی کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ یہ سارے افعال جو ہے وہ زبان سے ہو رہے ہیں۔ چغلی آ گئی، نمام کے لیے کہا کہ اس کو عذاب قبر ہوتا ہے صرف چغلیاں کھانے کی وجہ سے۔ تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جس نے زبان کو جتنا قابو میں کر لیا اتنا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ ایک عورت کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پرہیزن، بڑی عبادت گزار، بڑی حجن آج کی اصطلاح میں کہہ لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کا اخلاق کیا ہے؟ کہا جب بات کرتی ہے تو پھر غصے اور جلال میں اور بجلیاں گراتی ہے، فرمایا وہ تو دوسری طرف کی عورت ہے۔ تو لہٰذا اس کی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جس نے اپنی زبان میں مٹھاس اور اخلاق اور سنت کے مطابق اس کو ڈھال لیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، لا یعنی چیزیں جس سے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ اسلام کسی کے شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضولیات کو چھوڑ دے۔ تو فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیے، ہر چیز پرپسفل کیجیے۔ وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو یہیں سے بات اپنی شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترم ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال، ایسا پروگرام جو من کی اصلاح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم پیش کرتے ہیں مسائل کا حل، آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، آپ کی کالز لی جاتی ہیں، اور یہ حصہ اسپیشلی آپ کے لیے رکھا گیا ہے۔ ابھی آپ کی کالز اور آپ کے سوالات ہم اس پروگرام میں لیں گے، اور آج کا موضوع میں نے بتا دیا کہ نجات کیا ہے۔ عقبہ بن عامر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ نجات کیا ہے، یعنی نجات کیسے حاصل ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی: امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، یعنی اس میں اللہ رب العزت کی عبادت بھی کیا کرو۔ آج کل تو لاک ڈاؤن میں ویسے ہی گھروں میں رہ کر ہی عبادت ہو رہی ہے، تو لہٰذا انڈیویجول یا کولیکٹیو عبادت بھی گھروں میں بجا لایا کرو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کر کے رویا کرو، اور یہ بھی اچھا موقع ہمیں میسر آیا۔ پہلے تو ہمارے پاس ایکسکیوز ہو جاتے تھے کہ جناب ٹائم نہیں ملتا، کس وقت خطائیں لکھیں، کس وقت یاد کریں، کس وقت روئیں۔ تو اب تو اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں ہمیں جو ہے وقت دے دیا ہے، اور ہمیں ٹائم میسر ہے، تو اس ٹائم کی قدردانی جو کرے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اسی لیے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنی خطاؤں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے رجسٹر بنا رکھے تھے جس کو روز نامچہ کہتے ہیں۔ ایک طرف اچھے اعمال لکھتے، دوسری طرف جو ہے وہ برے اعمال لکھتے تھے کہ آج جو ہے گناہ کتنے ہوئے، اور ان گناہوں کو لکھ کر پھر کوشش کرتے تھے کہ نیکسٹ ڈے جو ہے ان گناہوں سے بچا جائے گا۔ تو لہٰذا جس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لیا وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا ماشاء اللہ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ شاید چلے گئے، تو وہ اگر دوبارہ کال کر لیں گے تو ان کی کال بھی لی جا سکتی ہے اور ان کا سوال بھی سنا جا سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو القاسم قشیری جو علی بن عثمان الحجویری جنہیں اپنا استاد کہتے ہیں کشف المحجوب میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے سے جو اکابر تھے وہ اپنی خطاؤں کو لکھا کرتے تھے، اور پھر اگلے دن کے لیے تیاری کرتے تھے کہ آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہو جائے، اور انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لے برائی سے، خطاؤں سے۔ جب تک انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس کے لیے کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ 3 فورسز، ایول فورسز ہمہ وقت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دشمن کو بھی پہچاننا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، جو رمضان میں اہل ایمان کے لیے قید کر دیا گیا ہے، کافروں کے لیے قید نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے سرکش شیاطین کو اللہ رب العزت نے قید کر دیا۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ماحول کریٹ کر دیا، ایک ٹائم ٹیبل دے دیا ہے۔ رات کو لوگ نماز تراویح میں ہیں اور دن میں لوگ جو ہے وہ صیام میں ہیں، باقی اوقات میں نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ الغرض یہ کہ ایک پورا ٹائم ٹیبل ہے۔ آپ دیکھیے نا، سحری کے وقت اٹھنا اور اس کے بعد سے تیاری کرنا، پھر فجر پڑھنا، پھر قرآن کی تلاوت کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر آرام کرنا، پھر بیدار ہو جانا، اور بیدار ہونے کے بعد پھر نماز کی تیاری میں، وضو کی تیاری میں لگ جانا۔ اور اب تو پھر اور بھی، یعنی ہماری بہنیں گھروں میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی گھروں میں خلوت گزین ہیں، تو لہٰذا جو ہے یہ کرم بالائے کرم ہو گیا، جس کو نور علی نور کہتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران وہ ایسے خوبصورت پروگرام بھی سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ جی آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ یہ فطرانہ کا کیا مطلب ہے؟ فطرانہ جو ہے وہ جو لوگ جیسے بیمار ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہے، وہ جو روزے نہیں رکھتے، یا سب پہ فرض ہے؟ پلیز اس کی وضاحت کریں کہ یہ کب دینا چاہیے اینڈ کس کو دینا چاہیے پلیز۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور سوال لانے کا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی جی فرمائیے، آپ لائیو ہیں۔ علامہ صاحب میں نے 1-2 سوال پوچھنا ہے۔ جی بولیے۔
ایک تو سوال یہ ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کی ستیجی ماں ہے، اس کو زکات لگ سکتی ہے؟ ٹھیک، میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، اور بولیے۔ دوسرا سوال یہ ہے جو آپ نے پہلے بتایا کہ استغفار کے بارے میں، وہ کلا استغفار پڑھ سکتے کہ پورا پڑھنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، یہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جی 2 کالر ہمارے پاس آ گئے اور کئی سوال بھی انہوں نے پیش کر دیے ہیں، ان کو بھی ہم لیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نجات کیا ہے اور کیسے ملتی ہے۔ عقبہ بن عامر کا سوال ہے اور 3 نکاتی پرسکرپشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اور اس پرسکرپشن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے اور پوری امت کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ میسج عطا کیا ہے کہ کس طرح سے نجات حاصل کی جائے۔ اس میں پہلا طریقہ ہے زبان کا کنٹرول، جس پہ میں نے کچھ بات کر دی ہے، مزید باتیں اس پہ کی جا سکتی ہیں۔ انسان اگر خود کوشش کر لے تو زبان پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ایک طریق استغفار ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنی قوت عطا کر دیتا ہے۔ پھر دوسرا طریق اس کا جو ہے رات کا اٹھنا ہے، کہ رات تہجد میں جب بندہ اٹھتا ہے تو یہ نفس کو رون ڈالتا ہے، کیونکہ زبان کنٹرول سے باہر اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان پر شیطان، نفس اور دنیا تینوں جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو انسان اکیلا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ڈی ٹریک کر جاتے ہیں اور اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، اور اس سے پھر جو کہلوانا ہوتا ہے وہ کہلوا دیتے ہیں۔ اور اسپیشلی ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں جو ہیں وہ جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ ہماری بہنیں مطالبہ کرتی ہیں کہ مجھے ابھی چھوڑ، ابھی مجھے آزاد کر، ابھی مجھے طلاق دے دے، یہ کر دے، تو وہ بھائی جو ہے کہاں تک برداشت کرتا ہے، اور وہ پھر طلاق سے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کیا فرمائیں گے آج؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قضاء نمازیں ہیں، ایک نماز کے ساتھ 500 پڑھ سکتے ہیں یا ایک قضاء پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، اور کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ مہربانی۔ جزاک اللہ خیر، آپ کے تشریف لانے کا شکریہ اور سوال پیش کرنے کا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ شیطان بندے پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو غصے میں لایا جاتا ہے، یعنی شیطان، غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور بندہ جو ہے وہ غصے میں آ کر پھر شیطان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو انسانی عقل جو ہے معطل ہو جاتی ہے، یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، اور بندہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا کہہ دیا۔ تو لہٰذا جو ہے غصے پر کنٹرول کرنا یہی بہادری ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو مکہ مار دے، گرا دے یا مقابلہ جیت لے، اصل طاقتور وہ ہے جو حالت غصہ میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ تو لہٰذا اس کے لیے بڑی اہم چیزیں، اور حدیث میں بڑی چیزیں اس کے لیے بیان کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، اور نشست کو چینج کر لیجئے، اس جگہ سے نکل جائیے، تاکہ وہ جو ایک وقت میں آپ کو آگ کے اندر جو ہے وہ آگ آپ کے اندر جو ایلیمنٹ تھا وہ جب بھڑک اٹھا ہے تو اس سے آپ بچانے کے لیے اپنے آپ کو وضو کر لیجئے یا کوئی ایسا کام کر لیجئے۔ یہ سیکھنے سے، یہ کاؤنسلنگ اور ٹریننگ سے ہے، اس کے لیے سیشن کی ضرورت ہے۔ تو طبیعت انسان کی جس طرف ڈھل جاتی ہے اس کو مولڈ کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بندہ نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت، حدیث کا مفہوم، حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، تو پھر اسے رہنمائی مل جاتی ہے، کیونکہ قرآن ہادی ہے اور قرآن اس کا رہنما بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی چیز تھی۔ دوسرا فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھ پر جو ہے کشادہ ہو، یعنی کشادہ ہونے سے مراد ایک تو اگر گھر چھوٹا ہو، تنگ ہو اور رہنے والے زیادہ ہوں تو ان کو ویسے ہی پریشانی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یار آپ نے میری یہ چیز لے لی، آپ نے میرا یہ لے لیا، تو وہ تنگی رہتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے گھر اگر کشادہ ہوگا اس میں جو ہے فیسلٹی ہوگی، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو کشادہ بڑا گھر عطا کرے، تاکہ انسان جو ہے وہ ظاہراً بھی راحت میں رہے۔ اور دوسرا مفہوم اس میں یہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے گھر دیا ہے تو اس کا گھر کشادہ کیسے ہوگا کہ وہاں اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے، اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے۔ قرآن مجید نے ان گھروں کا بھی ذکر کیا ہے جس میں اللہ رب العزت کا
نام لیا جاتا ہے۔ مساجد تو اس میں شامل ہی ہیں، سینٹرز بھی شامل ہیں، لیکن وہ گھر جس میں پابندی سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، یہ سارے اذکار، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کے بیان سیرت ہوتا ہے، الغرض یہ کہ اولیاء کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ سارے اذکار ایک ہی ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی تذکرہ کریں گے اس تذکرے سے گھر میں کشادگی آئے گی، رحمت کا نزول ہوگا، فرشتے وہاں پر نازل ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ اب رمضان کا کچھ دن رہ گئے ہیں، اگلا منڈے تو نہیں آئے گا اس رمضان میں، تو یہ تو الوداع ہو رہا ہے، تو لہٰذا اب جو معمول گھر میں رکھا تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ نے اور رکت عطا کر دی تھی، تو اس کو اب اس کو محفوظ رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جملہ کہا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرنے کی بات کی ہے، اب اس آیت میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو۔ حفاظت کیا ہے؟ دو طرح کی حفاظت ہے، ایک تو نماز کو شرائط اور آداب کے ساتھ جو ہے اس کو حفاظت کرو، دوسرا اس نماز سے حاصل ہونے والی کیفیت، تاثیر اور اس سے جو رکت اور جو اثر حاصل ہوا ہے۔ جب کہا تھا اللہ اکبر تو اپنی نفی کر دی تھی کہ سب سے بڑا تو وہی ہے، اب نماز سے نکلتے ہی میں کیوں آ گئی ہے، اپنی بڑائی کا خیال کیوں آ گیا ہے، تو لہٰذا جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جو نماز میں ہم کہہ رہے تھے اور جو نماز سے ہمیں اثر موصول ہوا، جو تاثیر ملی ہے، جو رکت ملی ہے، جو خشیت ملی ہے، جو کیف ملا ہے، جو تازگی اور فرحت ملی ہے، اللہ کے ذکر سے جو اطمینان قلب نصیب ہوا ہے، اس کی حفاظت کی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ اس پر محافظ بن کے بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں دوسری طرف لے جائے، نفس تمہیں جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹا دے، اور دنیا تمہیں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بھلا دے کہ رمضان کی یادیں تم سے جاتی رہیں، اب نمازیں بھی جائیں اور روزے بھی اور حج اور زکاتیں بھی، اور جو کمایا تھا وہ سب کا سب جو ہے وہ انسان ضائع کر بیٹھے۔ تو لہٰذا اس کا طریق یہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل تھا کہ آپ نوافل اور سنن گھر میں ادا کرتے تھے، فرائض مسجد میں ادا کرتے تھے۔ تو لہٰذا جنہیں جو کیفیت میسر ہے اس کیفیت کو ضرور اپنے گھروں میں ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، اور جیسے کسی نے کہا وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ تو لہٰذا اس کا دھیان رکھنا چاہیے، جو آخرت کا ترانہ ہے اور جو عقبہ بن عامر ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ اس ذکر حسین کو گھر میں جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ جو قرآن فہمی کا، قرآن کی تلاوت کا، قرآن پر عمل کا ذوق رمضان میں ہے، بڑے بوڑھے مائیں اور جو ہمارے احباب ہیں ان سب پر لازم ہے کہ وہ اس پر خود بھی قائم رہیں اور آگے بھی اس کو جو ہے بڑھائیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھی جاتی، اسی طرح سے گھر میں ایسا نہ کرو کہ گھر جو ہے وہ قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہو اور اس میں کوئی نماز ہی ادا نہ کرے، کوئی ذکر ہی ادا نہ کرے۔ ذکر جو ہے وہ کیا جائے، اس سے برکت، رحمت، مغفرت اور نجات کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اس پر روتے رہا کرو۔ خطاؤں کو یاد کرنا یعنی انسان ہے، اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو ہی شمار کرے تو نعمتیں اتنی ہیں کہ وہ شمار میں نہیں آ سکتی، پھر جو اس سے بھولیں ہوئی ہیں، جو اس سے مسٹیکس ہوئی ہیں، جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کو جو ہے وہ یاد کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس سے نجات کا راستہ آسان کر دے گا۔ یہ تو تھا سبق جو ہم نے لیا۔ اب آئیے آپ کے سوالات کی طرف، کیونکہ مزید سوال آئے تو ان کو بھی ہم کوشش کریں گے۔ ایک بہن نے سوال کیا کہ فطرانے کا کیا مقصد ہے اور فطرانے کا حکم کیا ہے، تو پہلے ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ فطرہ یا فطرانہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں، عربی زبان میں فطرہ کا لفظ آیا، اور اس کے ساتھ ہی عید الفطر، افطار ہم کہتے ہیں جب ہم روزہ کھول رہے ہوتے ہیں، تو افطار یعنی روزے کو کھول لینا، روزے کو، اور عربی زبان کے اندر فطرہ کا معنی جو ہے کسی چیز کو توڑ دینا۔ بریک فاسٹ کو بھی اپنا جو ہے وہ افطار کہتے ہیں، جس کو ہم ناشتہ بولتے ہیں، یہ بھی افطار کہلاتا ہے عربوں کے ہاں۔ تو لہٰذا یہ فطرانے کا معنی ہے کہ یہ اب جتنے ہم نے روزے رکھے ہیں وہ روزے مکمل ہو گئے، اب افطار کے دن آ گئے۔ تو افطار کا پہلا دن جو ہے جس کو عید الفطر کہا گیا ہے، یا میٹھی عید لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں سوئیاں یا میٹھی چیزیں
بنائی جاتی ہیں، اور کھجور کھانا یہ بھی سنت قرار دیا گیا ہے کہ جب آپ نماز عید کے لیے آئیں تو کھجور تاک کھا کر آئیں۔ تو لہٰذا جو ہے افطار، یہ فطرانے کی فلسفی یہ ہے کہ روزے کے دوران جو ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی رہ جائے تو اس کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے فطرانہ رکھا۔ اور پھر دوسری بڑی اہم بات دیکھیے کہ اسلام سارے کا سارا ویلفیئر کا دین ہے، اسلام سارے کا سارا غمخواری کا دین ہے، اسلام سارے کا سارا دوسروں کی بھلائی کا دین ہے۔ تو جب بندہ جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہے، اللہ نے اسے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو ایسے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں اور یتیم ہیں، ان کے لیے خوشی اور راحت کا کوئی سامان نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس نعمت کے صلے میں انہیں کہا کہ وہ فطرہ ادا کریں، فطرانہ ادا کریں، تاکہ وہ غریب و مسکین بھی عید کی خوشیوں میں جو ہے شریک ہو سکیں۔ اور اس کے کئی طریقے ہیں، گندم کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، اسی طرح سے کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، اور اس کے پھر اوزان ہیں، اس کے مطابق دیا جائے۔ تو لہٰذا جو صاحبان ثروت ہیں وہ جو ہے کھجور کا دیں، تاکہ اعلیٰ کھجور جو ہے جب وہ زیادہ دیں گے کھجور کا 4 کلو، تقریباً 2 کلو کھجور کا دیں گے تو وہ تقریباً اگر آپ میٹ جول کا حساب لگائیں تو 22-25 پاؤنڈ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے کشمش کا ہے اور جو کا ہے، اور سب سے آسان جو ہے گندم کے آٹے کا ہے، وہ 2 کلو جو ہے وہ دیا جاتا ہے تقریباً، جس کو جو ہے وہ آدھا سا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ تقریباً 5 پاؤنڈ آج کل لوگوں نے رکھا ہے، اور وہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ صدقہ واجبہ میں آتا ہے۔ یہاں ذہن نشین رکھ لیں کہ 3 صدقات جو ہے وہ واجبہ میں شمار ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی صدقہ واجبہ ہے، فطرہ بھی صدقہ واجبہ ہے، اور زمین جو بارانی زمین ہے اس سے جو فصل اٹھتی ہے اس کو جو ہے عشر کہتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی صدقہ واجبہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی نے منت مان لی ہے تو یہ بھی صدقہ واجبہ میں ہے۔ یہ انہی لوگوں کو دیے جائیں گے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو غریب ہیں، مستحق ہیں۔ اس میں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں صرف اپنی اصل اور اپنی نسل کو نہ دیجیے، باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کیا سوتیلی ماں پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، ہسبینڈ کی سوتیلی ماں پر؟ ہاں، انہیں جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ریئل اس میں نہیں آتے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ انہیں اور چیز دیں، لیکن اگر آپ انہیں دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کے لیے اصول یہی ہے، اپنی اصل اور نسل کو نہ دیجیے، یعنی جو اوپر تک ہیں، اور جو اپنا نیچے تک ہیں، یعنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور باپ دادا، یہ سارے جو ہے وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کسی نے پوچھا کہ استغفار جو ہے وہ اپنا اس کا کیا ہے، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے بگننگ میں بھی عرض کیا تھا، جو استغفار آپ آسانی سے پڑھ سکیں، اس میں 2 چیزوں کا دھیان رکھیں۔ ایک ہیں کلمات، وہ سنت کے مطابق ہوں تو نور علی نور ہے۔ دوسرا ہے ان کلمات کا مفہوم، یہ نہیں کہ بندہ سارا دن تسبیح رولتا رہے، توبہ 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 کرنے سے توبہ نہیں ہوتی جب تک دل جو ہے وہ حاضر نہ ہو۔ تو لہٰذا حسن احوال نام ہی اس بات کا ہے کہ من کی صفائی ہو، من کے اندر جو غلاظت، من کے اندر جو خرابیاں آ چکی ہیں ان کا جو ہے وہ ازالہ ہو، ان کی جو ہے صفائی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا، نماز پڑھنے سے پہلے بھی یہ بات کہی، قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ تو لہٰذا نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے صفائی ہے، ایک طہارت ہے، ایک طہارت جو ہے وہ من کی ہے اور ایک طہارت جو ہے وہ جسم کی ہے۔ جسم کی طہارت تو ہر کوئی کرتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی ہمیں بات سمجھائی گئی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاک توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ 2 اللہ کی محبت کی علامات ہیں۔ جو بہت زیادہ توبہ کرے، صرف لفظی توبہ نہ ہو بلکہ وہ حقیقی توبہ ہو، جس کے ذریعے سے انسان میں ندامت کے ساتھ رجوع ہو۔ یہ نہ ہو کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا رات کو پی اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھوں سے جنت نہ گئی۔ اس طرح سے جنت نہیں ملا کرتی، جنت ملتی ہے جب بندہ سچی توبہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلی آیت میں بھی آپ کی خدمت میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82
جو پیش کی تھی اس میں بھی یہی بات اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھائی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کی شان غفوریت کو ہم پا سکتے ہیں، شان غفاریت کا اظہار کس طرح ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ اور بہت زیادہ اللہ رب العزت جو ہے بخشنے والا ہے، غفار بہت زیادہ بخشنے والا ہے کسے؟ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر قائم رہا، یعنی استقامت کا درجہ پا لیا۔ تو استغفار کے لیے یا جو بھی کلمات آپ پڑھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مفہوم، اس کا اثر جو ہے پیدا ہونا چاہیے، صرف زبان کی پریکٹس نہ ہو، لپ سروس نہ ہو۔ اسی لیے جتنے بھی اہل تصوف متصوفین ہوئے ہیں یا تزکیہ والے لوگ ہوئے ہیں، روحانیت والے لوگ ہوئے ہیں، یا جنہیں ہم کہتے ہیں زہد اور رقائق والے لوگ ہوئے ہیں، ان کا سارا زور جو ہے وہ کوالٹی پر ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہے۔ ہمیشہ جو بھی کام کریں اس میں کوالٹی کو مینٹین کریں، اپنا کوانٹٹی کو نہیں۔ کوانٹٹی تھوڑی بھی ہو، کوالٹی اچھی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ ملک میں اور کئی جگہوں پر کہا کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ نہیں کہا لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَکثَرُ عَمَلًا، اکثر عمل کی بات نہیں کی ہے، احسن عمل کی بات کی ہے کہ تم جو ہے حسین عمل اللہ کی بارگاہ میں کون پیش کرتا ہے۔ تو عمل حسین بنتا ہے حسن نیت کے ساتھ، اور عمل حسین بنتا ہے سنت کی اتباع کے ساتھ۔ تو لہٰذا جب حسن نیت عمل کے پیچھے ہوگی، خوبصورت نیت ہوگی اور سنت کی تابعداری میں وہ عمل ہوگا تو وہ عمل حسین ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ تو لہٰذا نیت کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے۔ تو استغفار جو بھی آپ چاہے پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں یا پورا استغفار پڑھ لیں، تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ پورا استغفار پڑھ لیں اور بعد میں پھر استغفر اللہ العظیم پڑھ لیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، اور لیکن اس کی کیفیت وارد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک نے پوچھا کہ قضا نماز کا حکم کیا ہے؟ تو قضا نماز کا حکم جو ہے وہ آپ نے ایک طریقہ تو یہ بتایا کہ ایک ہر نماز کے ساتھ پڑھ لی جائے، بالکل یہ طریقہ بھی درست ہے۔ میں ایک سادہ سا اصول اس کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک قرضے کی مانند ہے۔ جس طرح سے ہم کسی سے قرض لیتے ہیں اور ہم نے اس کا قرض جو ہے وہ واپس کرنا ہے، اگر اس کی کوئی شرائط طے نہیں ہوئی تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں، اکٹھا دے دیں اور اس کی قسطیں بنا کر دے دیں۔ تو اسی طرح سے نماز جو رہ گئی ہے، فرائض کا صرف جو ہے وہ قضا ہوگی، یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو جو ہے پورا کرنا چاہیے۔ آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں، ہر نماز کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ لیں، ہر نماز کے ساتھ اس دن کی 5 نمازیں پڑھ لیں، جس طرح آپ کو کنوینینٹ ہو آپ اپنا حساب خود بنا لیں، لیکن قرض اللہ کا ضرور عطا کریں، کیونکہ اسی پر قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کی طرف بڑھنے سے پہلے جو ہے وہ ایک اپنا پیغام، جو کہ کیونکہ ابھی رمضان جا رہا ہے اور اب شوال کی آمد ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم کوئی ایک نسخہ اپنے پاس رکھ لیں جس کے ذریعے سے ہم کامیابی و کامرانی کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو نسخہ یہی ہے جس کو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ 5 لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ ایک جھوٹا شخص، اس کی صحبت فریب میں ڈال دیتی ہے۔ دوسرا بے وقوف، وہ جس قدر بھی بہتری چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچائے گا۔ تیسرا کنجوس، اس کی صحبت سے بہترین وقت ضائع ہو جائے گا۔ چوتھا بزدل، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور 5واں جو ہے مفاد پرست، کہ وہ تمہیں موقع پر دھوکہ دے جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ السلام علیکم اور عید مبارک۔